अवैध साहब, आप देख रहे हैं मुल्क एक दफ़ा फिर जो है मुल्क में कई जगह पर तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो जो अपने लीडर को आज़ाद कराने के लिए जगह जगह धरना दे के बैठे हुए हैं और हुकूमती सतह पे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि लोग उनके पास जाके कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखें आसिम, हमारी हुकूमतों और एस्टैब्लिशमेंट्स को कमाल हासिल है एक छोटे मसले को बड़ा बनाने में और उसको इतना लिंगर ऑन करने में कि वो मसला फिर जो है वो हाथों से बाहर निकल जाए। अब अगर हम तरीके ये जो लब्बैक है इसको देखें तो एक तरह से वही पैटर्न नज़र आता है जो इससे पहले हमें जो हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, उनको कभी अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया, कभी कश्मीर में इस्तेमाल किया, और फिर वो इतने ताकतवर हो गए कि वो हमारे काबू से बाहर निकल गए और इवेंचुअली जो है वो फिर हमारी फौज को उनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ा, ऑल आउट जाना पड़ा। लेकिन अभी तक जो उसके असरात हैं वो कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं। अब ये बुनियादी तौर पर जो मसला है ये शुरू हुआ था तहरीके लब्बैक का उस वक्त जब सलमान तासीर की किलिंग हुई थी। मुमताज कादरी ने उनका कत्ल किया था, अदालत में केस गया था, तो एकदम ये जो सेंटिमेंट है हमारे यहाँ जो एक पैदा कर दिया गया है कि आप जो है वो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर किसी को भी कत्ल कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पर आपको जन्नत मिलेगी। तो वो जो सारे जन्नत के मतलाशी हैं वो सब उस कॉज पर इकट्ठे हो गए और फिर वो तहरीक लब्बैक की सूरत में सामने आ गए। अब बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो उस वक्त इससे निपटती, जब इन्होंने पहला धरना दिया तो हमने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट की कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट नजर आती थी। एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त इस किस्म के बयानात भी दिए। आपको याद होगा DGISI आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, नहीं नहीं हम तो बड़े हुर्मत रसूल के जो हैं वो पैरोकार हैं और फौज तो इनसे ज्यादा इस कॉज में बिलीव करती है। इमरान खान साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए कि नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा कॉज है और मेरे तो अपने जो कारकुन हैं वो चाहते हैं कि इस धरने में शरीक हों। और उस वो सारा सेंटिमेंट जिसको हवा दी गई उस वक्त की अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उसका नतीजा हमने ये देखा कि ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, एहसन इकबाल पर गोली चली और वो जो तबका था तहरीक लब्बैक, उनको ये लगा कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम स्टेट को एक तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसी तरह जब दूसरा धरना आया, उस दूसरे धरने में फिर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ चुके थे। तब भी उन्होंने इस मसले को हल करने के बजाय और रियासत की ताकत इस्तेमाल करने की बजाय इसको इस तरह से हल करने की कोशिश की कि शायद हम टाइम बाय कर लें तो ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, और उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया इनके साथ। अब जब रियासत एक ब्लैकमेल करने वाले ग्रोह के साथ एग्रीमेंट कर लेती है तो बेसिकली आप घुटने टेक रहे हैं और आप उनको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास ताकत ज्यादा है और आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं और मारपीट कर सकते हैं तो फिर शायद आप हमें घुटनों पर झुका सकते हैं। अब वो बार बार आते हैं और आपसे ये कहते हैं कि जी देखें आपने तो हमारे साथ मुआहदा किया था, उस मुआहदे को आप ऑनर क्यों नहीं करते। और हुकूमत जो है वो कभी दाएं भागती है कभी बाएं भागती है। अब इस दफा फिर जो ये धरना हुआ है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई मुहर्रिकात जरूर हैं, क्योंकि हमेशा जब तहरीक लब्बैक धरने करे या कोई और मजहबी जमात इस किस्म के धरने करे और ख़ास तौर पर हुकूमत के खिलाफ करे, तो उनके ताने बाने अमूमन जो है वो एक ही जगह जाकर मिलते हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो रिपोर्ट लिखी थी पहले इनके धरने के बारे में जो फैजाबाद में हुआ था, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह लिखा था कि एस्टैब्लिशमेंट का इसमें किरदार है और इस मसले को टैकल करना चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि हम उस रिपोर्ट के मंदरजात पर बात करते और उस पर अमल करने की कोशिश करते, हम काजी फायज ईसा के पीछे पड़ गए कि उन्होंने ये रिपोर्ट आखिर लिखी ही क्यों है और उनको मिसाल बनाने की कोशिश की गई अदलिया के अंदर। इस मसले के बहुत सारे पहलू हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये मामला जो है वो जिस हद तक पहुंच चुका है ये अफ़हम तफ़हीम से हल होगा। अगर इसमें फिर टाइम बाय करने की कोशिश की गई और ये समझा गया कि नहीं नहीं इस दफा फिर कोई और मुआहदा कर लिया जाए और आगे जाके ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे,
یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں. تو اس معاملے میں ایک باقاعدہ پالیسی بنانی ہوگی اور اس کو عمل کرنا ہوگا, اور اپنے تمام شہریوں کو سمیت تحریک لبیک کے یہ بتانا ہوگا کہ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے نہیں سکتے اور نہیں. ریاست کو چیلنج نہیں کر سکتے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ چھوٹی سی بات کو جو ہے بڑا کرنا، اور اس حکومت نے، بلکہ پچھلی حکومت نے بھی کئی دفعہ کیا. لیکن ہم اب بلوچستان چلتے ہیں. بلوچستان میں جو ہے کافی دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ اسمبلی میں گڑبڑ ہے، ہلچل ہے، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج کچھ نہ کچھ وہاں پر تبدیلی یا کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. تو میں چاہوں گا اس پہ بھی بتائیں کچھ ہمارے ناظرین کو. جی, بلوچستان میں بظاہر تو اتحادی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, اور بلوچستان میں اگین وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے اس کی ہمیں پھر بات کرنی پڑے گی. جو باپ پارٹی وہاں بنائی گئی تھی, بلوچستان عوامی پارٹی, اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری بیکنگ حاصل تھی. ویل ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی اس وقت تخلیق کی گئی, کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ کو وہاں سے ڈی سیٹ کرنا مقصود تھا. سو ان کے خلاف ایک محاذ بنایا گیا. اس محاذ کو پھر 2018 کے انتخابات میں بھی استعمال کیا گیا. اسی محاذ کو استعمال کرتے ہوئے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوایا گیا, اور بظاہر یہ بتایا گیا تھا لوگوں کو کہ جی دیکھیں, جام کمال جو ہے وہ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, اور ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ جو پھوٹ پڑی ہے یہ باپ پارٹی کے اپنے اندر پڑی ہے, اور ان کے ساتھ ظاہر اپوزیشن کے جو 10-11 لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو موو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل نہیں ہے. جتنی میں نے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیغام مرکزی حکومت کو دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح کی, وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اڑی کرنا جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے, کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر, کبھی کسی اور معاملے پر, کبھی بزدار کے معاملے پر, اگر یہ آپ نے نہ چھوڑا تو پھر جو ٹریلر آپ کو بلوچستان میں دکھایا جا رہا ہے اس کا رخ دوسرے صوبوں اور مرکز کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اب اس پر 23 تاریخ کو جو ہے وہ ووٹنگ ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جوڑ توڑ کا جو عمل ہے وہ کیا صورت اختیار کرتا ہے. اگر تو واقعی یہ تبدیلی ہو گئی تو یہ میرا خیال ہے کہ جو اندازے لگائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے مستقبل کے بارے میں, اس کی یہ پہلی باقاعدہ انڈیکیشن ہوگی کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ابھی آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بات کی, تو میں چاہوں گا کہ جو ایک طوفان بدتمیزی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیسز پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ اور تمام دوسرے سوشل میڈیا آؤٹلیٹس پہ, کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے وہ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے اپنے مطلب جو میری یادداشت ہے کہ کبھی فوج کے آئی ایس آئی کو کے آئی ایس آئی کے اتنا ڈسکس کیا ہو کہ ہر جگہ جو ہے وہ پان کی دکان سے لے کر اور سپر اسٹور تک جو ہے وہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کون آئے گا. کوئی کہہ رہا ہے جناب وزیر اعظم کا حکم چلنا چاہیے, تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو آرمی کا ڈومین ہے, آرمی کو کیوں نہیں پک کرنا, وہی پک کریں گے. سب اپنے اپنے جو جس کا جو ذہنی لیول ہے اس حساب سے بات کر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تجزیہ دیں اس پہ. دیکھیں, اگین انفارچونیٹلی ہمیں ہر معاملے میں دہرانا پڑتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ایک سمپل پروسیجرل معاملے کو کمپلیکس بنا دیا گیا ہے. اب اس حکومت نے پچھلے 3 سال میں جتنا ڈھنڈورا پیٹا ہے اس بات کا کہ دیکھیں جی ہم تو ہائیبرڈ حکومت ہے, ہم تو ایک پیج کی حکومت ہے, اور ہمارے میں اور فوج میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اس میں جب یہ اختلاف سامنے آئے گا اور ایک معاملے کو جس کو آپ اب ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور وہ معاملہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اور کوئی وضاحت نہیں دے رہا کہ آخر اگر سمری آئی ہے تو کیا آئی ہے, نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی, اور اگر اس پر دستخط نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے. وزیر اعظم صاحب اگر اعتراض کر رہے ہیں تو وہ آئین اور قانون کی کس شک کے تحت کر رہے ہیں. بس ایک فلوئڈ قسم کی کیفیت ہے, اور جب ایسا ہوتا ہے تو قیاس آرائیاں جو ہے وہ مزید پھلتی پھولتی ہیں. اب جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے خود لوگوں کو یہ امپریشن دیا تھا کہ ہم ایک پیج پر ہیں, سو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ایک پیج جو ہے وہ اب کہیں نہ کہیں پھڑپڑانا شروع ہو گیا ہے.
اور اس کا بڑا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ یہ ایک طرح سے جنرل باجوہ کے بعد ہمیں یہ امپریشن دیا جاتا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اگلے شاید آرمی چیف بنیں گے. تو اگر ان کی بطور کور کمانڈر تعیناتی کے حوالے سے جس کو ضروری سمجھا جاتا ہے آرمی چیف بننے سے پہلے، اگر اس طرح کی کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ خود جو ہیں وہ اتنے کنٹروورشل ہو گئے ہیں کہ کل کو جب وہ آرمی چیف بنیں گے تو کیا ہوگا. اور ان کے اور وزیر اعظم صاحب کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ تھک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو پھر لوگوں کو آپ واضح جواب بھی نہیں دے رہے، اندازے بھی لگ رہے ہیں. سو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اب پی ٹی آئی کے وزیر بھی اس کو کنفرم کر چکے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو گڑبڑ اب شروع ہو گئی ہے یہ جلدی ختم ہوگی. آپ یہ جو باقی 1.5-2 سال رہ گئے ہیں اس حکومت کے، اس میں آپ کو اس کی باز گشت بار بار سنائی دیتی رہے گی. اور ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ جو تبدیلی کا پروجیکٹ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 10 سال کا ہے، اگلے 5 سال کا سفر جو ہے یا اقتدار میں واپس آنا معاف کیجئے گا پی ٹی آئی کے لیے اتنا آسان ہوگا. جی بالکل صحیح کہا. اب آگے چلتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے صحافت پر جو ہے، چاہے وہ ضیاء الحق کا دور ہو، مشرف کا دور ہو، یا ایون نواز شریف کا دور ہو، زرداری کا دور ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے صحافت کے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، جو صحافی ہیں اسپیشلی ان کو. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اے آر وائی کو جو ہے دوبارہ جو ہے ایک دفعہ پھر جرمانہ ادا کرنے کا حکم آیا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک عاصمہ شرازی ہماری بڑی اچھی جرنلسٹ ہیں آج ٹی وی میں، اور بی بی سی میں بھی آرٹیکل لکھتی ہیں. انہوں نے جب آرٹیکل لکھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس قسم کی گالیاں کا ایک ٹرینڈ چلا ہے ان کے پیچھے، اور جو مطلب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ مطلب اگر کسی کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں تو شاید گندے سے گندے آدمی کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خاص ٹرینڈ چلایا جاتا ہے. ہم نے اسپیسز پہ دیکھا کہ صحافت کے حوالے سے ابھی بھی چل رہے ہیں کہ جی صحافی کیا کر رہے ہیں. تو کیا صحافی جو پی ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں، جو اے آر وائی پہ کام کر رہے ہیں، کیا وہ صحافی نہیں ہیں؟ آپ انہی صحافیوں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں جو اب یوٹیوب چینل تک آ گئے ہیں، یا ان کو اتنا کارنر لگا دیا گیا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی سے ڈومین پہ اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. تو ان صحافیوں کے بارے میں کیا ہے، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، جو بالکل آپ کو ایک جھوٹ اور پروپیگنڈا جو ہے چینل کے ساتھ مل کے جو ہے ایسی خبریں جن کا کہیں سے کوئی تعلق سچائی پہ نہیں ہوتا لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیں کہ صحافت اور صحافی اور عاصمہ شرازی کا اسپیشلی جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو، اس میڈیا کے جو پاکستان کے اندر ورس حالات ہیں. جی بہت صحیح کہا آپ نے. میڈیا جو ہے پاکستان میں وہ اس کی آزادی تو کویسچنیبل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس رول کو اپنے اپنے لینس سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. جب وہ کوئی چیز لکھی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے، جب وہ ان کے حق میں ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور جب کوئی چیز ان کے خلاف ہوتی ہے تو پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بہت زیادتی ہوگی. اب جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا، اگر ہم پاکستانی میڈیا لینڈسکیپ کی اس وقت بات کریں، کیونکہ پی ٹی آئی حکومت میں ہے، تو جب یہی میڈیا اسی قسم کی خبریں زرداری صاحب کے بارے میں کرتا تھا، ان کے سکینڈلز بنائے جاتے تھے، بلاول صاحب کے سکینڈلز بنائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کے بارے میں، کلثوم نواز کی جو بیماری تھی اس کے دوران جس قسم کے سوشل میڈیا ٹرینڈز چلائے گئے، ایکسکیوز می، مین سٹریم میڈیا پر جس قسم کی گفتگو ہوئی، اس وقت جو ہماری حکومتی جماعت ہے اس وقت وہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس کا ہمیں پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. اب وہ بڑے معترض ہیں اس بات پہ کہ جی جو فرسٹ لیڈی ہیں ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تو کلثوم نواز بھی سابقہ وزیر اعظم کی اہلیہ تھیں اور اس وقت کی فرسٹ لیڈی تھی جب یہ ان کے ہسپتال کے باہر جا جا کے مظاہرے کر رہے تھے اور گندے فوش جو اور تضحیک آمیز ٹرینڈز چلا رہے تھے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف. اب
اس پرٹیکولر پیس کی اگر بات کریں جس میں آسما شرازی نے اگرچہ کسی کا نام نہیں لیا لیکن یہ مصر ہیں کہ جی ہمارے بارے میں بات ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے ہر صحافی جو ہے وہ اپنا جواب خود دے سکتا ہے کہ اس نے اگر کوئی فقرہ لکھا ہے یا کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو کیوں کیا ہے. میں ذاتی طور پر اگر ہوتا تو شاید میں یہ الفاظ استعمال نہ کرتا، میں کچھ اور جو ہے وہ لفظ لکھتا، لیکن اس کے جواب میں اس پر ذاتی حملے کرنا، اس پر اس طرح کے جو ہے ٹرینڈز چلانا مغلظات سے بھرپور، یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. اور یہ ایک کلاسک کیس ہے سلیکٹو پرسیپشن کا، کیونکہ آپ کو وہ صحافی تو نظر آتے ہیں جن کو آپ جن کی تحریریں اور جن کے پروگرام آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، لیکن جو آپ کے حق میں ہیں اور باقاعدہ قصیدہ گوئی کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، وہ آپ کو بالکل نظر نہیں آتے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آبجیکٹو جرنلزم ہو رہی ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈس اگریمنٹ رکھیں، آپ یہ کہیں کہ ہمیں آپ کی صحافت پسند نہیں ہے، لیکن پھر اس بینچ مارک کو ایک ہی طرح اپلائی کریں تمام صحافیوں پر اور تمام چینلز پر اور تمام اخبارات پر. آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کے حوالے سے اس سلیکٹو پرسیپشن کا شکار صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے. آپ نے دیکھا چند روز پہلے بلاول صاحب نے جو ہے وہ میڈیا کو کہا کہ یہ بھونکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہے. تو یہ سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں. پی ٹی آئی صرف اس لیے زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ حکومت میں ہے.